मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अकल कहती है कि बुतों के सामने मत झुको, कहती है कि नहीं कहती? कल जद्दा में मुझे एक इंडियन मिले, मुस्लिम थे, इंडिया के थे। कहते हैं मुफ्ती साहब मैं हैरान होता हूँ, इतने पढ़े लिखे हिंदू इंडिया में समझ में नहीं आता ये पत्थर की मूर्तियों से मांगते क्यों हैं। ये कह रहे इनको क्या हो गया। चलो कोई जाहिल हो, अव्वल तो जाहिल में भी इतनी सेंस तो होती है ना, क्या हो गया इन लोगों को, पत्थर के बने हुए भगवानों के सामने क्यों झुकते हैं। वो बड़ा हैरान, क्यों सऊदी अरब में तो बड़ा तौहीद का माहौल है ना। मुझे याद है, देखो हमने भी पाकिस्तान में ना, मैंने किसी को किसी बुत के सामने झुकते हुए नहीं देखा, क्योंकि हम तो मंदिरों में जाते ही नहीं। ड्रामों में देखा था बचपन में, फिल्मों में बचपन में, और वो जो टीवी में यूट्यूब में कभी देख लिया, सच्ची मुच्ची में नहीं देखा कभी। मैं जब बर्मा गया ना, पहला सफर मेरा बर्मा का जब हुआ, तो वहां तो बुद्धिस्ट बहुत हैं। मैं जब एयरपोर्ट से निकला तो मुझे वो लेके जा रहे थे, मैंने एक मंजर देखा, एक बुत रखा हुआ है और एक औरत और एक छोटा बच्चा, वो दोनों उस बुत के सामने झुके हुए। अच्छा, बुत में भी एक बड़ा बुत था, एक छोटा सा उसका बच्चा होगा भगवान का या जो भी होगा वो भी। मैंने ना इस सच्ची मुच्ची में ये मंजर पहली दफा देखा था। जैसे लोग मुझे वीडियो में देखते हैं, जब सच्ची मुच्ची में देखते हैं, अरे यार आज आपको सच्ची मुच्ची में देख लिया, तो एक हैरान से होते हैं ना, एक अलग कैफियत बनती है। तो मैं कहता हूं यार हम तो वहां भी सच्ची मुच्ची में ही देखा आपने, अब भी सच्ची मुच्ची में ही देख रहे हो, लेकिन जब अमली तौर पर इंसान किसी को देखता है तो एक अलग कैफियत होती है। भाई मैंने जब वो मंजर देखा है ना, मैं अजीब, मेरे पर कैफ, मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। मुझे इतना तरस आ रहा उस इंसान के ऊपर, और हैरानगी हो रही कि भाई तुझे अल्लाह ने इतना अशरफुल मखलूकात बना, उस खातून के ऊपर अल्लाह ने तुझे अकल भी दी, तेरी आंखें देखती हैं, तेरे कान सुनते हैं, तो एजुकेशन में महारत हासिल कर तो कितनी बड़ी साइंटिस्ट बन जाएगी, तो इबादत कर कितनी बड़ी इबादत गुजार बन जाएगी, तो इंसानियत की खिदमत कर। हर इंसान को, चाहे मर्द हो या औरत हो, अल्लाह ने सलाहियतें दी है ना। और ये तो किसी काम का नहीं, किसी फैक्ट्री में भट्टी में बनाई है। इतनी बड़ी मखलूक जिसे इंसान कहा जाता है, जिसके मुकाबले में कोई मखलूक नहीं है, सितारों पर कुमंदे डालने की बातें कर रहा है, समंदरों की तह में गौते लगा लगा के हीरे जवाहरात निकाल रहा है। क्या कुछ इंसान ने इजाद नहीं कर लिया ना। सिर्फ खाना पीना नहीं है, इंसान की तरक्कियां तो देखें ना आप, कैसे लोहे पे मेहनत की तो हवाओं में उड़ा दिया। कितनी काबिलियत, कितनी ताकतें अल्लाह ने इंसान को दी हैं, और बैठा किसके सामने है? एक पत्थर के बने हुए बुत के सामने बैठा हुआ है और उसके सामने सर झुका रहा है। उस बुत को अल्लाह अगर सेंस दे तो कैसा हंसेगा इसके ऊपर कि तूने मुझे बनाया है। जो मशीनें तूने बनाई है ना, फैक्ट्रियां तूने बनाई हैं, तेरे साइंसदानों ने बनाई है, मैं उनमें बनाऊं। पहले हाथों से बनता था, टाइम लगता था। अब जापान के साइंसदानों ने ऐसी मशीनें बनानी, इधर इधर जनाब मसाला डालो, भगवान बनके फौरन बाहर। मेरा एक मकसद, खुदा की कसम, किसी मजहब का मजाक उड़ाना नहीं है। मेरा मकसद इंसानियत के बारे में ये बताना है कि इंसान को अल्लाह ने बहुत बड़ी फजीलत दी है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, कुरान कहते हैं हमने बनी आदम को बड़ी इज्जत दी है। वहमल्नाहुम फिल बर्रि वल बहर, समंदरों को भी इसके ताबे बना दिया, और हवाओं और खुश्कियों को भी इस मुसख्खर कर दिया। सारी कायनात तुझे सजदा कर रही है, इंसान को सजदा कर रही है, और इंसान अपने हाथ से बनाए हुए पत्थर को सजदा कर रहा है। मैंने जब ये मंजर अपनी आंखों से देखा ना, हालांकि वीडियोस में, क्लिप में तो बहुत दफा देखा, तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं अजीब, और मैं बार बार, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मुस्लिम घराने में पैदा कर दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मुसलमान पैदा कर। खुदा की कसम, अपने माँ बाप का ना सबसे बड़ा एहसान ये है कि उनकी वजह से तुम्हें कलमा मिला है। कुछ भी ना तुम्हारे माँ बाप का तुम पर एहसान होता ना, कुछ भी ना होता, ना खिलाते ना पिलाते, घर से निकाल देते, ये कम एहसान है कि वो मुसलमान थे जिसकी वजह से तुम क्या हो, तुम भी मुसलमान हो। ये एहसान, ये भी तो उनकी वजह से हुआ ना। अगर हमारे माँ बाप इस्लाम को छोड़ देते, पता नहीं हमारा क्या बनता। वो मौत तक क्या थे, ईमान पर मौत हुई है, ईमान पर, जिसकी वजह से हम भी क्या हैं, अल्लाह ने हमें इस बहुत बड़ी आजमाइश से बचा लिया
کلچر، سوسائٹی، خاندان انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. کیسی پڑھی لکھی خاتون ہوگی وہ، کیا ہوگی بہرحال، اور وہ کیا کر رہی ہے اس کے سامنے؟ جھک رہی ہے. جب ہم قرآن میں وعیدیں پڑھتے ہیں، آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہیں نا قرآن میں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ کو بڑا غضب آتا ہے. دیکھو خدا احساس لیس ذات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو. بہت سے لوگ خدا کو ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس نے بنایا اور بنا کے بھول گیا. نا 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 نا، ہم خدا کو سمجھیں گے، خدا کی صفات کو خدا ہی سے سمجھیں گے. اللہ بتاتا ہے کہ مجھے غصہ بھی آتا ہے، میں اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہوں، مجھ میں غیرت بھی ہے، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں. ہاں ان کی کیفیات میں ہم نہیں جاتے کہ اس کو غصہ کیسے آتا ہے، ہماری عقل سے کیا ہے وہ اوپر کی چیزیں. لوگ کہتے ہیں نا اس کا غصہ کیسا ہے، کیا وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. بھائی اتنی تفصیل ہمیں نہیں بتائی، لیکن وہ احساس لیس نہیں ہے. ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جس خدا نے ہمیں بنایا ہے وہ اچھے کاموں کی وجہ سے اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے نفرت بھی کرتا ہے برائیوں کی وجہ سے، اس کو غضب بھی آتا ہے، وہ رحم بھی کرتا ہے. یہ ساری صفات ہیں اس کی. تو اللہ کو سب سے زیادہ غضب پتہ ہے کس وقت آتا ہے؟ جب کوئی زنا کرتا ہے، نا 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 نا، اس پہ بھی آتا ہے بہت زیادہ. جب کوئی چوری کرتا ہے، نا 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 نا، اس پہ بھی بہت آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس پہ بھی بہت غضب آتا ہے، سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی نماز چھوڑتا ہے یقیناً بہت غصہ آتا ہے، سب سے زیادہ نہیں آتا. جب کوئی قتل کرتا ہے بہت غصہ آتا ہے، سب سے زیادہ اس پہ غصہ نہیں آتا. جب کوئی چوری کرتا ہے اس پہ بھی بہت غصہ آتا ہے، سب سے زیادہ غصہ نہیں. سب سے زیادہ غضب اللہ کو اس وقت آتا ہے کہ جس نے آپ کو بنایا، جو آپ کا خالق ہے، جو خدا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہو. اس وقت بہت غصہ آتا ہے اس کو، کیونکہ غیرت ہے نا اس میں. دیکھو آپ کے باپ کو غصہ آئے گا اس وقت بھی، باپ کہہ رہے پانی پلاؤ، آپ پانی بولو نہیں پلاتے، غصہ آتا ہے باپ کو. سب سے زیادہ اس پہ نہیں آئے گا غصہ. آپ کے باپ کو اس وقت بھی غصہ آتا ہے جب وہ کہتے ہیں میرے پاؤں دباؤ، آپ پاؤں نہیں دباتے. جب وہ کہتے ہیں یہ کام کرو، آپ یہ کام نہیں کرتے. لیکن اگر آپ اپنے باپ کو کہہ دو کہ آپ میرے باپ نہیں ہو، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کون ہے، یقین ہے کہ میں پیدا اس سے ہوا ہوں، باپ کون ہے میرا، بولو یہ. لیکن آپ کہتے ہو باپ کو نام سے پکارنا شروع کر دو اور جو غیر ہے اس کو باپ کہنا شروع کر دو. یہ انتہا ہو جائے گی غصے کی. باپ کہے گا تو نے میری ولدیت ہی چینج کر دی، تو نے آئی ڈی کارڈ سے نادرا سے میرا نام نکال دیا، اس کے بعد اب کیا ہے، بولو نا. بس اب نہیں ہو. اگر غیرت ہوگی، شوہر کو بیوی کی نافرمانی پہ غصہ آتا ہے، کھانا نہیں کھلایا ٹائم پہ، بد اخلاقی کر رہی ہے، لیکن اگر شوہر میں غیرت ہو اور عورت کہے میں رات اس مرد کے ساتھ گزاروں گی، تمہارے ساتھ رات بولو نا نہیں گزاروں، یہاں مرد کیا ہو جائے گا اگر غیرت ہے؟ وہ کہے گا یہ اینڈ ہے، یہ اب نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو محبت شوہر کو ملنی چاہیے تھی. عورتیں فرما بردار بھی ہوتی ہیں، نافرمان بھی ہوتی ہیں، یہ سب کو ہوتا ہے عورتوں میں. کچھ اچھی ہوتی ہیں، کچھ تھوڑی خرابی ہوتی ہے. شریعت نے حکم دیا بھائی عورت کو ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے بنایا، پورا سیدھا کرنے لگ جاؤ گے طلاق کی نوبت آئے گی. جیسی ہے برداشت کرو، چلاؤ گھر. لیکن ایک حد ہے نا. آپ کی بیوی کہہ رہی ہے میں نے رات کہاں گزارنی ہے، میں کسی اور کے بستر پہ سوؤں گی. شوہر بے شک میرے آپ ہو، تو آپ کیا کہو گے؟ اگر غیرت ہوگی آپ کہو گے بھائی یہ کیا ہے، انف، اس سے زیادہ برداشت بولو نہیں ہو سکتا. دنیا میں زنا بھی ہوتا ہے، شرابیں بھی پی جاتی ہیں. اللہ نے ان جرموں پہ سزا رکھی ہے آخرت میں، لیکن اس سزا پانے کے بعد آپ جہنم سے نکل جاؤ گے. بے نمازیوں کو بھی سزا ملے گی، جہنم میں جلیں گے. سزا ختم ہونے کے بعد بولو نکال دیے جاؤ. جو ماں باپ کے نافرمان تھے سزاؤں میں جلیں گے، سزا ختم ہونے کے بعد بولو نکال دیے جائیں گے. جنہوں نے زنا کیا سزا ملے گی، نکل جائیں گے. سود خور سزا ملے گی، نکل جائیں گے. جو خدا کے علاوہ کسی اور در پہ جھکے، کسی اور سے مرادیں مانگنا شروع کر دیں، دینے والا وہ ہے، مانگ کس سے رہے ہو؟ کسی اور سے مانگ رہے ہو. اس پہ جتنا اللہ کو غضب آتا ہے اتنا کسی اور عمل پہ اللہ کو غضب بولو نہیں آتا. کتنی بڑی نعمت ہے توحید.
تو مجھے احساس ہوا جب میں نے پہلی دفعہ پریکٹیکلی کسی کو دیکھا نا پتھر کے سامنے جھک رہا ہے, میں تو پورا ہی جو ہے نا ایک عجیب کیفیت میں چلا گیا, آنکھوں سے میرے آنسو نکل رہے اور اللہ سے, اللہ تو نے ہمیں اس عذاب سے کیا کیا, ہمارا کہاں کمال ہے بھائی. اور ایک بات بھی پتا چلی کہ کلچر 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 تباہ کر دیتا ہے انسان کو, ایسا کام کرواتا ہے آپ کا کلچر, آپ کا خاندان, کیا آپ کو جہنم کا ایندھن بنا. ہندو پتھر کی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ کیا کوئی سائنسدانوں نے کہا ہے؟ کیا کوئی سائنسی تحقیق ہے؟ کیا کوئی لاجک ہے؟ کیوں؟ میرے ابا کیا کرتے تھے, میرا باپ جھکتا تھا ان پتھروں کے سامنے, میری ماں جھکتی تھی, میرے دادا جھکتے تھے, ہماری پرمپرا ہے, ہمارا کلچر ہے. عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ بھائی لم یلد ولم یولد, وہ خدا ہے, وہ نہ کسی کو جنتا ہے, نہ اس نے کسی کو, نہ وہ کسی سے جنا گیا. یہ عقل کہتی ہے, یہ خدا تو مخلوق سے الگ ہے. عیسائیوں نے کیوں کہہ دیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے؟ سورہ آل عمران میں جگہ جگہ اللہ حضرت عیسیٰ کا نام بڑے احترام سے, محبت سے, عیسیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اعبدوا اللہ ربی وربکم, اس اللہ کی عبادت کرو. اللہ بار بار قرآن میں عیسائیوں سے خطاب کرنے, خصوصی خطاب ہے عیسائیوں سے سورہ آل عمران میں, اے اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے, ایک رتبہ دیتا ہے, وہ کبھی لوگوں سے اپنی عبادت نہیں کروائے گا, وہ لوگوں کو کس طرف لے کر جائے گا؟ خدا. تو عیسیٰ ابن مریم اپنی طرف کیوں لے کر آئیں گے تمہیں؟ یوں کیوں کہیں گے میں خدا کا بیٹا ہوں میری عبادت کرو؟ وہ کہیں گے کونو ربانیینا, اللہ والے بنو. کس کی طرف جاؤ؟ جو سفیر ہوتا ہے, جس کا سفیر ہوگا اس کی طرف لے کے جائے گا نا. وہ سفیر خود تھوڑی حاکم بن کے بیٹھ جائے گا. امریکہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجے تو امریکہ کا پیغام لے کر آئے گا نا وہ, نہ یہ کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کر دے گا. اللہ نے بتایا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ کے نمائندے ہیں, سفیر ہیں. جو اللہ کا سچا سفیر ہوگا وہ اللہ سے جوڑے گا, وہ اپنے آپ سے لوگوں کو نہیں جوڑے گا. وہ یہ نہیں کہے گا مجھ سے مانگو. قرآن عیسائیوں سے خطاب کر رہا ہے. میں نے ہم جب حرم میں تھے, یہ سورہ آل عمران امام حرم تلاوت کر رہے, بڑا مزہ آ رہا تھا نا. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ کتنے عرب غیر مسلم ہیں, مصر میں, شام میں عیسائی ہیں, کیا وہ یہ آیتیں نہیں سمجھتے؟ کتنی واضح آیتیں ہیں قرآن کی, ان کی تو زبان ہے عربی, لیکن کیوں اتنی واضح آیتیں قرآن کی یہودیوں کو, عیسائیوں کو خطاب کر رہی ہیں, نیچر کو. پھر اللہ نے عیسائیوں سے کیا کہا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اے عیسائیوں تم یہ کہتے ہو جو بغیر باپ کے پیدا ہو گیا, تو انسان تو بغیر باپ کے نہیں پیدا ہو سکتے. اس کا مطلب ان کا باپ معاذ اللہ کون ہے؟ خدا ہے. تو تمہیں کیا ہو گیا اگر یہ بات کرنی ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, دیکھو عیسیٰ کی مثال ایسے جیسے آدم. آدم تو باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہو گئے, وہ جب اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, عیسیٰ کی تو پھر بھی ماں ہے. تو اللہ نے اپنی طاقت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو کر سکتا ہے, جیسے ماں اور باپ دونوں کے بغیر آدم کو پیدا کر لیا. جیسے آدم خدا کے بیٹے نہیں ہے, معبود نہیں ہے, عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے اور معبود نہیں, اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہے. اور اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ صرف اسلام کی تعلیم نہیں ہے, عیسیٰ ابن مریم کی یہی تعلیم ہے. تم نے عیسیٰ کو چھوڑ دیا ہے. عیسیٰ کے مذہب کو فالو کرو گے تو تمہیں توحید نظر آئے گی, اس میں تمہیں شرک نظر نہیں آئے گا. تو یہ کلچر ہے میرے بھائی, ماحول ہے جو انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ بولو, گمراہی کی طرف لے کے جاتا. قرآن کلیئر کرتا ہے اس کو کہ وہ دیکھو کہ عقل کیا کہتی ہے اور خدا کیا کہتا ہے. تو یہ پوری کشتی ہے عقل کی اور کس کی؟ دل کی. دل کلچر کو فالو کرواتا ہے, ماں باپ کو فالو کرواتا ہے. عقل کہتی ہے نا 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 نا, میرا باپ اگر پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکا تھا, میرے باپ سے مسٹیک ہوئی ہے, میں یہ مسٹیک بولو نہیں کروں. میرے باپ اگر مزاروں پہ جا کے بزرگوں سے دعائیں مانگتا تھا, میری ماں مانگتی تھی, میرے پیر مانگتے تھے, اس سے مسٹیک ہوئی ہے, میں بزرگوں کی قبروں پہ جا کے دعائیں نہیں مانگوں گا. حاجات پوری کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اب تو مشرکین نبی کی قبر پہ جا کے معاذ اللہ نبی سے مانگ رہے ہوتے ہیں, ایسے ایسے الفاظ کہ مجھے وہاں مدینہ میں گیا, بھائی مفتی صاحب آپ نبی سے میرے لیے یہ دعا مانگیں. میں نے کہا یار جو توحید کے علمبردار پیغمبر ہیں, آپ حرم میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہو. نبی سے تھوڑی دعا کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مانگی جائے گی. حاجت کون پوری؟ یہ تو جو قبر میں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی تعلیمات کو تم ان کی قبر پہ جا کے دھجیاں اڑا رہے ہیں ان کی تعلیمات کی. کیسی عقل ہے, کیسی جہالت ہے. بس جو پیر صاحب, جو بزرگوں نے, جو جاہل بزرگ, ہم بزرگ لیس نہیں ہے الحمدللہ کہ بزرگوں ہی کا انکار کرتے ہیں. بزرگوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. کچھ توحید پرست ہوتے ہیں, کچھ مشرک اور بدعتی ہوتے ہیں. تو عقل سے کام لو میرے بھائی. تو یہ جو عقل اللہ نے انسان کو دی نا, عقل اور دل, تو اللہ کو اس مخلوق سے سب سے زیادہ پیار ہے, کیونکہ اب یہ نیک کام کرے گا
تو یہ ایسے نہیں کر لے گا جیسے فرشتے کرتے ہیں. فرشتوں کے پاس برائی کا آپشن نہیں ہے, اس کے پاس آپشن ہے. ہندوؤں میں کتنی لڑکیاں ایسی ہیں 17-18 سال کی جو اسلام قبول کر چکی ہیں, وہ ڈر ہے ان کو کہ ہمیں ماں باپ قتل کر دیں گے, لیکن وہ بتاتی ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے, ہم اس مذہب کو نہیں فالو کر سکتے جو ہمیں شرک کی طرف لے کے جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں یار, لیکن اللہ نے ان کو کیا دی ہے؟ عقل دی ہے. کہتے ہیں ہم اگر بتا دیں گے مار دیں گے جان سے ہم. پھر وہ میرا کلپ سنا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کہ اپنے اسلام کو چھپایا جا سکتا ہے, ایسی مجبوری میں شو نہیں کیا جا سکتا. تو میں ان سے عبرت میں حاصل کرتا ہوں عبرت. ایک تو لڑکی میں کانفیڈنس کم ہوتا ہے, پھر عمر دیکھو. تو میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں کہ انہوں نے ماحول سے اتنی مخالفت کی, کلچر کے اثر کو قبول نہیں کیا. ہم تو پیدا ہی مسلمانوں میں ہوئے ہیں بھائی, ہمیں تو ماں باپ سے موٹیویشن ملی, ہمیں تو ماں باپ نے نماز سکھائی. ہم سے تو ان سے زیادہ بڑا سوال ہوگا اگر ہم نماز چھوڑیں گے, اگر ہم توحید کا راستہ چھوڑیں گے, اگر ہم اللہ کی اطاعت فرمانبرداری چھوڑیں گے, ہمیں دگنا عذاب ہو سکتا ہے. کیونکہ کلچر ہمیں سپورٹ کر رہا ہے اور ان کا کلچر ان کے اگینسٹ چل رہا ہے, پھر بھی وہ کلچر کی مخالفت کریں. اور ہمیں کلچر اچھائی پہ سپورٹ کر رہا ہو, پھر بھی ہم کلچر کے مخالف چلیں اور برائی پہ جائیں, تو ہماری سزا ان کی نسبت دگنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کی برکتیں ہمیں دے, عقیدہ توحید پر اللہ ہمیں مضبوطی سے قائم رکھے, اور اللہ ہم سے وہ تمام برائیاں چھڑوا دے جن برائیوں کا اللہ نے اپنی اس کتاب میں تذکرہ کیا ہے.